अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक़ अल-क़ादिरी अश-शाज़िली अल-जहांगीरी अपने प्रोग्राम अस्माउल हुस्ना के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस प्रोग्राम में हम अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए हुस्ना से मुतालिक गुफ्तगू करते हैं कि हमारा रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहू बिहा। अल्लाह के प्यारे प्यारे नाम हैं, तो तुम उन प्यारे नामों के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला को पुकारो। अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में हम अल्लाह तबारक व तआला के इसमें ज़ात अल्लाह से मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर चुके हैं। उसके बाद अर्रहमान से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की, फिर अर्रहीम से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की। पिछले प्रोग्राम में मैंने अल्लाह तबारक व तआला के इसमें मुबारक अल मलिक के हवाले से गुफ्तगू की थी, लेकिन कॉल्स का तांता था, ज़्यादा हम इसके बारे में गुफ्तगू नहीं कर सके। अल मलिक के आमाल को मैं आपके सामने बयान नहीं कर सका, तो इंशाल्लाह आज मौका मिला तो अल्लाह तबारक व तआला के इसमें मुबारक अल मलिक के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। देखें, अल मलिक लफ्ज़ी माना बादशाह है, और अल्लाह तबारक व तआला हकीकी बादशाह है जो किसी हाल में कभी भी किसी चीज़ का मोहताज नहीं है, बल्कि तमाम अशिया उसी की मोहताज हैं। बुज़ुर्गान दीन रहमहुमुल्लाह ने इसमें मुबारक की बरकतों में से एक बरकत ये बताई है कि अगर कोई शख्स चाहता है कि वो उसको इताअत इलाही की तौफीक मिल जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला के इस्म या मलिक की कसरत करे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसे नेकियों की तौफीक मिलना शुरू हो जाएगी। और एक ये भी बात बयान फरमाई जिसके बारे में लोग बहुत दिलचस्पी रखते हैं कि जनाब किस तरह से दौलतमंद बना जाए। तो बुज़ुर्गान दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो कोई शख्स इस मुबारक को कसरत से पढ़े या फ़जर और इशा के बाद 3000 मरतबा पढ़े और 2 साल तक पढ़े, तो अल्लाह तबारक व तआला इस पर खुसूसी रहमतों के ख़जाने खोल देता है। फिर इसमें मुबारक की बरकतों में से एक बरकत ये भी है कि कोई शख्स चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको मुक़द्दमात में कामयाबी दे दे, मुक़द्दमात से अल्लाह तबारक व तआला उसको खलासी दे दे, तो इसमें मुबारक के बारे में कहा गया कि इसमें मुबारक को या मालिकल मुल्क इसमें मुबारक का विर्द करे, 3 दिन इसका ख़त्म करे। और ख़त्म का तरीका ये है कि 21,000 मरतबा 3 दिन पढ़े। 3 आदमी होने चाहिए इसके लिए, हर आदमी 7-7 हज़ार मरतबा क़िबला रुख होकर तीनों इकट्ठे बैठ के पढ़ें। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला 3 दिन इसका विर्द किया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर खुसूसी करम फरमाता है। और आज के मसाइल में एक अहम मसला अपना घर होना चाहिए, अपनी छत होनी चाहिए। अक्सर लोग इस हवाले से परेशान होते हैं। इंशाल्लाह इसका वजीफ़ा भी मैं इसी अल्लाह ताला के इसमें मलिक के हवाले से बयान करूँगा। हमारे साथ एक कॉलर देखते हैं कौन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जनाब। मौलाना साहब, एक तो मेरे घर में ये मसले रहते हैं कि मैं कभी खुश नहीं रह सकता। अक्सर मेरी बीवी के और मेरे झगड़े होते रहते हैं, और मेरी अपनी अम्मी अब्बू से भी मतलब वो सेटअप बहुत सही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मैंने निकाह किया था, उस टाइम निकाह के टाइम हम 4 भी मौजूद थे। मेरा अब्बू, मौलाना साहब जिसने निकाह पढ़ाया, और वो लड़की जिससे मैंने निकाह किया, और मैं, और कोई गवाह नहीं था। अब्बू कहते हैं कि एक मैं गवाह, दूसरा मौलाना गवाह हो गया। ठीक है, अब ये जानना चाहता हूँ कि मेरा निकाह हो गया या नहीं। अगर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो इसका गुनाह 2-3 महीने हो गए मुझे, तो गुनाह जो हो रहा है वो अब्बू के ऊपर होगा या मेरे ऊपर होगा, ये जानना चाहता हूँ। चलें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आपका जवाब देता हूँ। हमारे साथ एक और कॉलर हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जनाब। मेरा नाम आदिल है। जनाब। शुगर का मसला है। किस चीज़ का मसला? शुगर का मसला। अच्छा, शुगर का मसला। चलें, अल्लाह तबारक व तआला आपको शिफा दे इंशाअल्लाह। मेरा नाम। जी, इंशाअल्लाह मैं आपको बताता हूँ इसका वजीफ़ा। अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, करम फरमाए, फजल फरमाए। एक कॉलर और हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बाबा जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा जी, मेरा नाम अरुसा है और मेरी अम्मी का नाम रुखसाना बीबी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती हूँ, हर वक्त मेरी तबीयत खराब रहती है। अच्छा, बहुत बीमार रहती हैं जी। और एक मेरे अब्बू का मसला है। जी, उनके कारोबार में नुकसान होता है और उनको कारोबार उनका चल नहीं, बंद है। अच्छा, कारोबार में नुकसान रहता है, कारोबार समझ ले बंद है उनका। ठीक है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं इसके हवाले से भी अर्ज़ करता हूँ। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला देखें,
ہم سے عادل صاحب نے کوشچن کیا تھا کہ گھر میں بہت مسائل ہیں، دیگر معاملات ہیں، اور شرعی اعتبار سے جو انہوں نے نکاح کی کیفیت بیان کی ہے تو اس کے اعتبار سے نکاح کا نصاب پورا نہیں ہوتا ہے، گواہی کا نصاب پورا نہیں ہوتا. تو چاہیے یہ کہ اس کے بارے میں پریشان نہ ہو، گھر کے 2 آدمی بٹھا لیں کوئی بھی، اور میاں بیوی بیٹھ کے ان کے سامنے خود ایجاب و قبول کر لیں. جب خود ایجاب و قبول کر لیں گے مہر کے ساتھ تو ان کا نکاح درست ہو جائے گا، اور اس کے بارے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اور شاید یہ جو مسائل ان کو پیش آ رہے ہیں شاید اسی وجہ سے پیش آ رہے ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام مسائل کو حل فرمائے، اور کوئی بھی مسائل کی کثرت ہو جائے، پریشانی ہو جائے تو پھر اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ ربی لا شریک لہ، اس کی کثرت کیجیے. عادل صاحب نے کوشچن کیا تھا شوگر کے حوالے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. شوگر کے لیے بہترین علاج ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80، اور وہ ہے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. پوری آیت طیبہ جب بھی پانی پینا ہو تو 4 مرتبہ اس آیت طیبہ کو پڑھ کے اس پہ دم کر لیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کو عادت بنا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو بعض لوگوں کو 2 مہینے میں اس سے فائدہ ہو گیا ہے. اس حوالے سے اس کو اپنائیں، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے. پھر بہن عروسہ نے کوشچن کیا تھا کہ وہ بیمار رہتی ہیں اور ان کے ابو کے کاروبار میں بھی نقصان ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کے جواب عرض کرتا ہوں. ہمارے ساتھ 2 کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مفتی صاحب، میں جدہ سے بول رہی ہوں، ناہید میرا نام ہے. پہلے میری ایک پروگرام میں آپ سے بات ہوئی تھی، لیکن میرا ایک ہی مسئلہ، وہ شاید بزی بہت تھا، تو ایک ہی مسئلہ آپ سے ڈسکس ہو سکا تھا. جی فرمائیے میرے بہن. جی میں 3 سال سے یعنی زندگی موت کی بالکل کشمکش میں ہوں. مجھ پہ کوئی میڈیسن اثر نہیں کر رہی، ڈاکٹروں نے بھی بالکل مجھے فارغ کر دیا ہوا ہے. اچھا اچھا اچھا. تو میں یعنی میری نیند بالکل ختم ہو گئی ہے، اور ڈاکٹر بالکل مطلب کوئی جواب نہیں دے رہے. 3 سال سے میں بالکل پوری رات میں صرف آدھا پونا گھنٹہ سوتی ہوں. نہیں صرف نیند ہی کا مسئلہ ہے، کچھ اور بھی ہے؟ بہت جگہ سے حساب کروایا، سب نے ایک ہی بات بتائی کہ آپ کے نا کالا جادو ہے، اور اس کے ذریعے سے ایسا سایہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ آپ کو یعنی آپ کی نیند پہ چھوڑا ہوا ہے. تو جب تک یعنی یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی، سائے وغیرہ، تو آپ کی نیند ٹھیک نہیں ہوگی. چلیں میرے بہن انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی جان، میری نا بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے، میں بہت پریشان ہوں، آپ مہربانی کر کے کوئی وظیفہ بتا دیں. چلیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے. رشتہ نہیں ہو رہا ان کا؟ جی رشتہ کہیں نہیں ہوتا، اگر کوئی آندا ہے تو کوئی جواب نہیں دینا، کچھ بھی نہیں بنتا، کچھ نہیں بن رہا بھائی. دوسرا میرے آدھے سر کا درد بہت زیادہ بھائی میرے نا. اچھا 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 اچھا. بہت علاج کرائے نے، کوئی اس کا نا فائدہ نہیں مجھے ہو رہا. چلیں میری بہن انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں بہت پریشان ہوں بھائی، میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں، بہت دیر بعد آپ کی کال ملی، آپ کی مہربانی ہے، آپ مجھے یہ پریشانیاں کا حل. اللہ تعالیٰ شفا دے انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. تو ایک چلیں انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی آپ کو جواب عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرے 2 مسئلے ہیں. پہلا یہ ہے کہ مجھے اجازت چاہیے، وہ جو حصول مقصد کے لیے آپ نے وظیفہ بتایا تھا میری والدہ کو اور میری بہن کو، اور یہ بھی پوچھنا ہے کیا یہ مخصوص ایام میں بھی وظیفہ جاری رکھ سکتے ہیں؟ کون سا وظیفہ بتایا تھا؟ اور دوسرا مسئلہ وہ یا رحمان و یا رحیم. اچھا اچھا. اور وہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب جو ہے نا وہ بالکل بھی نماز نہیں پڑھتے، یعنی دین کی طرف بالکل بھی رجحان نہیں ہے، جتنا بھی کہیں بالکل نہیں پڑھتے. اور بھائی کا بھی یہ ہے، آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو میری والدہ پڑھے جس سے میرے بھائی اور میرے والد صاحب نماز نہیں پڑھتے، اور روزے بھی نہیں رکھتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، عمرہ کرنے کے لیے بھی کہیں تو نہیں کرتے. اچھا بالکل بھی ہم کہیں تو ہماری بات نہیں مانتے. چلیں میں انشاءاللہ بتا دوں. ہاں دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جناب سر عارف بول رہا ہوں کوٹا سے. جی جی جناب. سر مسئلہ ایک پوچھنا ہے کہ اگر بیوی مرد کو کہہ دے غصے میں کہ آپ میں ایمان نہیں ہے، ایمان کی کمی ہے، یا بے ایمان ہو، اسے نکاح تو نہیں ٹوٹ جاتا؟ چلیں انشاءاللہ بتاتا ہوں. مرد کو میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. ہاں تو سب سے پہلے انہی کا جواب دیتے ہیں جنہوں نے کہا کہ اگر کوئی بیوی اپنے میاں کو کہہ دے کہ آپ میں ایمان نہیں ہے، آپ بے ایمان ہے، تو
تو دیکھیے اس حوالے سے عام طور پہ ہمارے یہاں پہ الفاظ کہے جاتے ہیں بطور گالی کے، اور فقہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو بطور گالی کے کافر بھی کہہ دیا تو اس سے کفر نہیں ہوتا، لیکن یہ گناہ ضرور ہے اور اس پہ توبہ کرنی چاہیے کہ اپنے میاں کو بلا وجہ کہہ دے کہ جناب ایمان نہیں ہے یا آپ بے ایمان ہیں، تو اس سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ تو عروسہ نے کوشچن کیا تھا کہ وہ بہت بیمار ہیں، ان کے ابو کے کاروبار کا بھی نقصان ہے۔ تو دیکھیے اس حوالے سے میں وظیفہ عرض کر رہا ہوں، تو اس وظیفے پہ ایک پہ عمل کریں گے انشاءاللہ سارے معاملات درست ہوں گے۔ سورج نشا کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں اور پانی پہ دم کریں، اور وہ پانی سارے گھر والے پئیں، ان کے ابو بھی پئیں، اور اس عمل کو 21 دن کنٹینیو رکھیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ ان کی بیماریاں دور ہو جائیں گی اور انشاءاللہ ابو کے کاروبار بھی کھل جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہماری ایک بہن نے جدہ سے کال کی تھی، تو انہوں نے بھی اسی قسم کی شکایت کی تھی کہ 3 سال سے زندگی موت کی کشمکش میں ان کو نیند نہیں آ رہی ہے، بقول لوگوں کے ان کے اوپر کالا کرا دیا گیا اور دیگر معاملات ہیں۔ تو اس بہن کے لیے بھی یہی سورہ جن ہے کہ وہ عشاء کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں اور پانی پہ دم کریں، اس پانی کو پی لیں یا کسی سے پڑھوا لیں اور 21 دن اس کو کنٹینیو رکھیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہماری اس بہن کے لیے، جدہ والی بہن کے لیے، سورہ یونس کی آیت نمبر 81 اور 82 صبح اور شام 163 مرتبہ پڑھے اور پانی پہ دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ تعالیٰ سارے کے سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ ہم حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسماء الحسنی، اور ہم لیتے ہیں اس پروگرام میں آپ کے لائیو کالز اور ان کے جوابات دیتے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ کالز آئی تھیں، ان کے جوابات ہمارے پاس ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ کو ان کے جوابات پیش کرتے ہیں، لیکن کالرز ہیں کچھ، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام بہن۔ مفتی صاحب، یہ میرے والد صاحب کا مسئلہ ہے، وہ ڈپریشن کے مریض ہیں، جی جی، اور ان کو مطلب وہ کہتے ہیں ہر وقت مجھے گھبراہٹ ہوتی رہتی ہے، کوئی بھی چھوٹی سی بات ہو تو وہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں اس کے بارے میں، جی اور جی، پھر وہ اتنا سوچتے ہیں کہ پھر وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ ابھی بھی وہ مطلب ان کی یہی کیفیت ہے، 2 سال سے وہ پیشنٹ تھے، تو ابھی اتنی مشکل سے ٹھیک ہوئے تھے، پھر 1 مہینہ ٹھیک رہے، پھر ان کے یہی مسئلہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے بہن، انشاءاللہ میں بتاتا ہوں، اس کا آپ کو عرض کرتا ہوں۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، میرے نا پتے میں پتھری ہے، 2-2.5 سال ہو گئے ہیں، تو ڈاکٹروں نے تو آپریشن ہی بتایا، لیکن آپ کو ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے اللہ شفا دے دے۔ چلیں میرے بہن، انشاءاللہ تعالیٰ میں جوابات عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایک بہن نے اپنی بیٹی کا مسئلہ بیان کیا تھا، اس کی شادی کا مسئلہ ہے، اور جو بھی آتا ہے پھر کوئی جواب نہیں دیتے، تو اس قسم کے معاملات ہو جاتے ہیں، پیش آتے ہیں، بعض اوقات رکاوٹ آ جاتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 ہے، 36 آیت نمبر، وہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، یہ پوری آیت طیبہ یہ عشاء کے بعد 41 مرتبہ پڑھیں، اور اس کو ناغہ نہ کریں، ان ایام میں بھی پڑھیں جن ایام میں نماز نہیں پڑھیں گی، اور اس کو دعا کی نیت سے پڑھیں، اور اس کے علاوہ دن بھر میں 1000 مرتبہ یا حق یا ممیتو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو رکاوٹ ہوگی وہ دور ہو جائے گی، یا حق یا ممیتو کے طفیل، اللہ کے اسماء حسنہ کے طفیل، اور انشاءاللہ رشتہ اس آیت طیبہ کی برکت سے مل جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ آدھے سر میں درد ہے، تو آدھے سر میں درد کے لیے عصر کے بعد یہ سورہ تکاثر کو پڑھ کے دم کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آدھے سر کا درد صحیح ہو جائے گا۔ پھر بہن نے کہا کہ انہیں رحمان یا رحیم کی اجازت چاہیے، تو اجازت ہے بہن کو، اور انہوں نے کہا کہ ان کے والد صاحب بھائی وغیرہ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، عمرے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو دیکھیے اس کے لیے میں وظیفہ عرض کرتا ہوں، سورہ مزمل شریف روزانہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں، اور پانی پہ دم کریں، وہ پانی پورے گھر والوں کو پلائیں، اور اپنے والدین کو بھی پلائیں، اور اپنے بھائی وغیرہ کو بھی پلائیں۔ انشاءاللہ کچھ عرصے یہ مسلسل کرتے رہیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے دل نیکی کی طرف مائل ہو جائیں گے، اور یہ گناہوں سے ہٹ جائیں گے۔ ایک بہن نے کوشچن کیا تھا کہ ان کے والد صاحب ڈپریشن کے مریض ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، تو دیکھیے ڈپریشن کے مرض کے بارے میں یہ ایک سیریس مرض ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ہمارے پاس، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کا معنی اپنے والد صاحب کو بتائیں کہ اس کا معنی یہ ہے، اور اس کی پھر وہ کثرت کریں، ہو سکے تو ایک تسبیح صبح پڑھ لیں، ایک تسبیح شام کو پڑھ لیں، تو حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ اس سے 70 امراض کا علاج ہے، جن میں سے ادنیٰ ترین یہ ڈپریشن ہوتا ہے۔
تو اس ڈپریشن کا علاج ہے. اور دل میں گھبراہٹ جو پیدا ہوتی ہے تو یہی وظیفہ کافی ہے. لیکن اگر پڑھنا چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ دعا ہے وہ کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ ومن شر عبادہ ومن حمزات الشیاطین ان یحضرون. انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کو سینے پہ ہاتھ رکھ کے 4 مرتبہ پڑھیں تو فوری طور پہ گھبراہٹ وغیرہ بے چینی دور ہو جائے گی. بہن نے کہا کہ ان کے پتے میں پتھری ہے، اس کے لیے کیا کوئی آیت طیبہ قرآن مجید فرقان حمید کی؟ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت طیبہ اس حوالے سے ایک تو یہی سورہ تکاثر ہے. یہ سورہ تکاثر کوئی بھی نمازی آدمی اس کو کالی سیاہی سے لکھ کر پیپر پہ دے دے اور پیپر کو گھول کے پی لے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ چند مرتبہ کرنے سے پتھری کٹ جاتی ہے اور باہر بھی نکل آتی ہے. اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آیت طیبہ ہے، وہ آیت طیبہ کا نمبر اس وقت میرے ذہن میں پورے طور پہ نہیں ہے، لیکن وہ آیت کے الفاظ ہیں مجھے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار وان منها لما یشقق فیخرج منہ الماء وان منها لما یہبط من خشیۃ اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون. یہ سورہ بقرہ کی آیت طیبہ ہے اور یہ 8ویں رکوع میں ہے. تو اس میں سے یہ آیت طیبہ لے لی جائے اور 40 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے روزانہ پلایا جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فائدہ ہوگا. یا پھر سورہ انشراح ہے، سورہ انشراح کی بھی کثرت کی جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پتے کی پتھری ہو یا گردے کی پتھری ہو سب کی سب کٹ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے. تو ہم بات کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم الملک کی. تو الملک کے حوالے سے میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ بہت سارے معاملہ جیسے ذاتی مکان کسی کا نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا ذاتی مکان اس کو حاصل ہو جائے تو 3 سال تک متواتر روزانہ 10,000 مرتبہ یا ملک یا ملک یا ملک پڑھے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے ذاتی مکان عطا فرما دیتا. ہمارے ساتھ کالر ہے، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں نے یہ کہنا تھا کہ 2 سال ہوتے میری شادی کو، اللہ نے 2 دفعہ خوشی دی ہے لیکن نہیں وہ میری بہن مجھے اولاد دے. آپ کی آواز مجھے سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا کہ اللہ پاک نے نا 2 سال ہوتے میری شادی کو، اللہ نے 2 دفعہ خوشی دی ہے لیکن میں بیمار ہو گئی تو اب کوئی نہیں ہے کوئی بھی اولاد. تو یہ کوئی وظیفہ بتا دیں. اور میرے خاوند کا کوئی کام بھی سیٹ نہیں ہو رہا. اولاد نہیں ہے آپ کی؟ جی، اور خاوند کا کوئی کام بھی نہیں سیٹ ہو رہا جب کی شادی ہوئی ہے. چلیں ٹھیک ہے، خاوند کا کام بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے میری بہن، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو جی فرمائیے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں امارات سے بات کر رہا ہوں. ابھی میرے کو 2 سال ہو گئے ادھر امارات میں آئے ہوئے، میرے کو کام نہیں مل رہا ہے. ابھی ویزا میرا جو ہے خلاص ہونے والا ہے. یہ اس کا مسئلہ ہے، کام شام کچھ بھی نہیں ملتا ہے. ادھر ہر کسی کے پاس بولتا ہے، وہ بولتا ہے کام ہے، وہ بولتا ہے کام نہیں ہے. کر جاتا ہوں، وہ بولتا ہے کام نہیں ہے، وہ بولتا ہے بعد میں آؤ، یہ ہے وہ ہے، ایسا ہی چلتا رہتا ہے، کام نہیں ملتا ہے. اس کے لیے مفتی صاحب سے کیا مشورہ ہے؟ ہاں میرے بھائی آپ سنتے رہیے گا، میں انشاءاللہ آپ کو جواب دیتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. دیکھیں یہ بہن نے کہا کہ ان کے اولاد نہیں ہے اور خاوند کا کام بھی نہیں ہے. تو دیکھیں اولاد کے لیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 17 نمبر آیت ہے. یہ 300 مرتبہ پڑھیں اور کسی میٹھی چیز پہ دم کریں اور وہ پھر میٹھی چیز دونوں میاں بیوی کھا لیں اور اس کو 40 دن کنٹینیو رکھیں. اس عمل کو روزانہ 300 مرتبہ میٹھی چیز پہ دم کر کے کھا لیا کریں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرمائے گا. پھر خاوند کا کام نہیں ہے تو اس کے حوالے سے جس کو کام کاج نہیں مل رہا، روزگار کا حصول اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے، تو وہ 1100 مرتبہ الملک یا ملک، یہ جس کا ذکر میں نے ابھی شروع میں کیا اللہ تعالیٰ کے نام کا یا ملک، اس کو 1100 مرتبہ 120 دن تک پڑھے، مسلسل پڑھتا رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یا تو اسی دوران یا اس کے پورا ہونے کے بعد اس کو کوئی نہ کوئی جاب مل جائے گی. اور اسی طرح ایک بھائی نے یہ کوشچن کیا تھا کہ ان کو ملازمت نہیں مل رہی، وہ امارات میں ہیں، تو ان کے لیے ہے کہ وہ 21 دن تک روزانہ 7000 مرتبہ یا ملک یا ملک یا ملک کی تکرار کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہی ان کو نوکری مل جائے گی. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جناب فرمائیے. ہاں آپ کی آواز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ کی لائن میں پرابلم ہے، دوبارہ آپ کال کیجئے تو شاید آپ کی آواز سمجھ میں آ جائے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب بڑی بات ہے جی، بہت زیادہ شکریہ آپ کا، ہماری بات ہو رہی ہے آپ سے.
غلام محبوب بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جناب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی سر, بہت شکریہ سر. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے, کوئی 2008 سے دسمبر سے میرا بیٹا سعودیہ گیا تھا آف شور ریگ پہ ایل کمپنی میں, اور رشتے داروں کو کوئی تنخواہ پتہ چل گئی زیادہ ہے, اور انہوں نے جادو ٹونے کے ذریعے نہ واپس کیا. پہلے 1-2 دفعہ کویت گیا, وہاں پہ پتہ نہیں وہ کہہ رہے ہیں جی تم گھر جاؤ. 2-3 مہینے کام کیا, پھر اس کے بعد عمان گیا, وہاں انہوں نے تھوڑا عرصہ کام کیا, پھر واپس آ گئے. اتنا عرصہ کام لے کے اور اتنا وہ ہے نا بے روزگاری میں ہے. چلیں ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کا مسئلہ سمجھ گیا. میں آپ کو عرض کرتا ہوں. تو دیکھیں, غلام محبوب صاحب نے جو اپنے بیٹے کی جاب کے حوالے سے کہا کہ بار بار ان کی جاب چھوٹ جاتی ہے, تو عموماً یہ نظر بھی لگ جاتی ہے انسان کو. اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں, خواہ بہرحال نظر ہو یا جادو ہو, جو بھی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہر چیز کو صاف کر دیتا ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیات وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا سے لے کر آخر تک, یہ روزانہ 41 مرتبہ صبح پڑھیں اور پانی پہ دم کریں وہ پی لیں, اور اسی طرح شام کے وقت اسی آیت طیبہ کو 41 مرتبہ پڑھیں آخر تک, ان یکاد الذین سے آخر تک. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نظر ہو یا جو بھی پریشانی ہو یا جادو ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے معاملات حل ہو جائیں گے اور جاب انشاءاللہ مستقل بنیادوں پہ لگ جائے گی. تو ناظرین کرام, آپ پروگرام اسماء الحسنہ دیکھ رہے ہیں, اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم یا ملک کے حوالے سے. تو دیکھیں, علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو دل کی بے چینی ہو تو اس اسم مبارک کو روزانہ ظہر کے وقت 90 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ دل کی بے چینی دور ہو جاتی ہے. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. مولوی صاحب, میرے کے بارے میں بات کرنی ہے. یہ ہمارا کاروبار ہے, اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے بات کری تھی, تو ذرا آپ دعا کریں. ہمارا کاروبار بالکل تھپ ہو گیا اور اس میں ہے نا چل رہا نہیں ہے, اور بڑی مشکلات آ گئی ہے, اور اس میں کیا. چلیں میری بہن, انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسماء الحسنہ. آپ کال کیجئے, انشاءاللہ ہم آپ کے کالز کا جواب دیں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر تھے جنہوں نے کوشچن کیا تھا کہ ان کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے. دیکھیں, کاروبار کی برکت کے لیے, اس کی ترقی کے لیے سورہ نصر بہت اہم ہے. یا تو فجر میں 40 مرتبہ پڑھ لیں, یا فجر میں 21 مرتبہ, ظہر میں 22 مرتبہ, عصر میں 23 مرتبہ, مغرب میں 24 مرتبہ, عشاء میں 25 مرتبہ سورہ نصر کو پڑھنے کا معمول بنا لیں. انشاءاللہ کاروبار چل پڑے گا. ہمارے ساتھ کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بہن. جی, بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا. ان کے کچھ دوست ہیں, وہ نشہ وغیرہ کرتے ہیں, تو ان کے وہ تو بہت کوشش کرتے ہیں کہ اس سے بچ جائیں, لیکن پھر بھی وہ مطلب غلط کام وغیرہ کر لیتے ہیں. تو ان کے لیے کچھ وظیفہ بتا دیں. اچھا. چلے بہن, میرے انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے لیے وظیفہ. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہیلو, السلام علیکم. جی, میرا نام جی طاہرہ ہے, میں شکاگو سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن. بیٹی کی رشتے کا مسئلہ ہے. بڑی بیٹی ہے, 28 ایئرس کی ہے. جہاں پر بھی کہیں بات کرتی ہوں نا تو کوئی بات نہیں بنتی ہے. 3-4 سال سے ایسے ہی ہو رہا ہے. اچھا. ڈاکٹر ہے وہ بچی, تو آپ کچھ پڑھائی کے لیے بتا دیں مجھے. چلیں انشاءاللہ میری بہن میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو. جی وعلیکم السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب, میرے زیادہ مسئلے نہیں ہے پلیز, اور مجھے نماز بھی نہیں آتی ہے, مجھے کچھ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے, میں کیا کروں ذرا آپ مجھے بتائیں پلیز. اچھا, آپ یہ چیزیں سیکھنا چاہتی ہیں؟ جی میں سیکھنا چاہتی ہوں, اور میرے شوہر کا کام دھندا نہیں ہے, اور میں بہت پریشان ہوں. مجھے گھر میں بھی, میں سسرال میں ہوں, لیکن مجھے کوئی برداشت نہیں کرتا ہے, اور میں نماز بھی پڑھنا چاہتی ہوں لیکن مجھے نماز بھی نہیں آتی ہے. اچھا. مجھے 3 چیزیں آتی ہیں پڑھنا, ایک قل هو اللہ احد, الحمدللہ, اور بس یہی مجھے دو شریف کے ساتھ میں پڑھنا, اور کچھ بھی مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے پلیز. میں ٹھیک. چلے ہمارے ساتھ ایک اور کالر دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں مشتاق بول رہی ہوں بنگلہ دیش سے. جناب. ہلو. جناب فرمائیے. میرے باہر جانے کے سلسلے میں 2-4 دفعہ کوشش کی, میں نے ہوئی نہیں, اور اس کے بعد بھی میں نے بنگلہ دیش میں کاروبار کری, کاروبار میں بہت سی سروس دکھائی دے رہی ہے. کسی کی تنگی
समझ में आ रही है। कारोबार भी नहीं चल रहा? जी। चले मेरे भाई, इंशाअल्लाह ताला मैं बताता हूँ आपको, और कारोबार भी आपका नहीं चल रहा, अल्लाह ताला फजल फरमाए। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मुफ्ती साहब, मैंने ये मसला पूछना है कि मेरी अम्मी के पेट में रसौली है गुर्दों के साथ, तो वो पानी वाली है। एक मरतबा ऑपरेशन करवा चुके हैं, तो डॉक्टर कहते हैं कि दोबारा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। कोई ऐसा वजीफा बताएं कि बगैर ऑपरेशन के रसौली ख़त्म हो जाए। अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए इंशाअल्लाह तबारक ताला। मैं जवाब अर्ज़ करता हूँ। बहन ने क्वेश्चन किया था कि उनके भाई के दोस्त नशा करते हैं और भाई उनसे दूर हो जाए, कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें। तो देखें, यही अगर अल्लाह तबारक ताला का इस्म जो आज मैं जिनके बारे में गुफ्तगू कर रहा हूँ, या मलिक, इसी इस्म को भाई अगर कसरत से पढ़ें और उनसे कहें कि चलते फिरते उठते बैठते या मलिक की तकरार करते रहें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला नेकी की तौफीक मिलना शुरू हो जाएगी और गुनाहों से दूर हो जाएंगे। ऐसे लोगों से दूर हो जाओगे जो गुनाह में मुब्तला है। अल्लाह ताला उनके भाई को हिदायत अता फरमाए। हमारी बहन ताहिरा ने शिकागो से क्वेश्चन किया था कि उनकी बड़ी बेटी डॉक्टर है मगर उनका रिश्ता नहीं हो रहा। तो देखिए मेरी बहन, ये बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, उसकी रुकावट की वजूहत होती हैं। बहरहाल जो भी प्रॉब्लम होगी, अगर आप ये वजीफ़ा कर लेती हैं जो मैं बता रहा हूँ, तो अल्लाह ने चाहे वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। एक तो ये कि सूरह यासीन की आयत नंबर 36 सुब्हानल्लाज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, ये पूरी आयत तैयबा ईशा के बाद 41 मरतबा लड़की खुद पढ़ ले तो बहुत अच्छा है। और दिन भर में 1000 मरतबा या हक़्क़ु या मुमीतु या हक़्क़ु या मुमीतु जिसको अपनी आदत बना लें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जल्दी रिश्ता हो जाएगा। उसके बाद बहन ने क्वेश्चन किया था कि जनाब उनके साथ मसाइल हैं और ये कि वो नमाज में उनको पढ़ना नहीं आती और शौहर का काम धंधा भी नहीं चल रहा। तो देखें, ये माँ बाप की कमज़ोरी है कि जिन्होंने अपने बच्चों को तरबियत नहीं की, उनको नमाज नहीं सिखाई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह QTV के ज़रिए नमाज आसानी से सीखी जा सकती है और उसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। आज ऐसे ऐप भी आ रहे हैं जिनको आदमी देखकर जो है नमाज सीख सकता, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जिस तरह इंसान को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए खाने की ज़रूरत है, इसी तरह आखिरत की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए नमाज की ज़रूरत है। और नमाज ही वो इबादत है कि क़यामत के दिन सबसे पहले उसी के बारे में पूछा जाएगा। तो हमारी बहन से दरख्वास्त है कि हर सूरत में जिस तरह भी चाहें वो कोशिश करके जल्द से जल्द नमाज सीखें, किसी सहेली से सीखें या किसी नेट के ज़रिए सीखें या टेलीविज़न के ज़रिए सीखें। शौहर के काम धंधा नहीं है, उसके लिए ये मैंने अभी जिक्र किया था, अल्लाह तबारक व तआला का इस्म है या मलिक है। इस या मलिक को अगर वो रोज़ाना पढ़ें कसरत के साथ, तो इंशाअल्लाह ताला काम धंधा लगेगा। बल्कि या रहमान भी अगर पढ़ते हैं रोज़ाना और काम की तलाश में निकले, सुबह घर से पढ़ के निकलें, तो इंशाअल्लाह काम मिल जाएगा। फिर मुश्ताक साहब ने बांग्लादेश से क्वेश्चन किया कि बाहर के सिलसिले में कोशिश की, काम नहीं बना, और कारोबार कर रहे हैं तो कोई काम नहीं बना। तो देखिए, इस हवाले से कारोबार करने के बावजूद भी कारोबार नहीं चल रहा, तो उसके लिए वही अभी मैंने वजीफ़ा जिक्र किया था कि सूरह नसर फजर के बाद 21 मरतबा, ज़ोहर के बाद 22 मरतबा, असर के बाद 23 मरतबा, मगरिब के बाद 24 मरतबा, इशा के बाद 25 मरतबा सूरह नसर इज़ा जा नसरुल्लाह, ये पूरी सूरत पढ़ लिया करें, तो इंशाल्लाह काम भी चलना शुरू हो जाएगा, धंधा भी इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा। फिर ये कि अगर उनको रुकावटें महसूस होती हैं तो फिर सूरह बकरा की आयत है, बहुत मशहूर आयत तैयबा है, फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुव अस्समीउल अलीम, इशा के बाद 180 मरतबा पढ़ें तो तमाम किस्म के जायज़ दुनियावी काम इंशाअल्लाह ताला इस आयत तैयबा से हो जाएगी। फिर बहन ने कहा था कि उनकी वालदा के पेट में रसूली हैं और वो चाहती हैं कि बग़ैर ऑपरेशन के वो रसूली दूर हो जाए। तो देखिए, इसके इलाज तो बहुत सारे हैं, लेकिन हज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक दुआ तालीम फरमाई हमें, अगर उस दुआ को बाकायदगी के साथ रोज़ाना पढ़ा जाए और रसूली के मुकाम पे हाथ रख कर 19 मरतबा इस दुआ को पढ़ा जाए, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअस्मी शैअन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। तो दिन में ये अमल 5 मरतबा कर लें, 3 मरतबा कर लें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला 1-2 दिन बाद ही उनको फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा कि रसूली आस्ते आस्ते छोटी होती चली जा रही है। और इंशाअल्लाह बाकायदा से इसको कर लिया, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअस्मी शैअन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम को, इंशाअल्लाह इससे जान छूट जाएगी। हमारे साथ एक कॉलर देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मुफ्ती साहब, मुझे ये पूछना था कि मेरी बच्चियां जवान हैं, रिश्ते आते हैं लेकिन आगे से कोई हामी नहीं होती। अच्छा अच्छा जी, 4 बच्चियां हैं मेरी, 3 माशाल्लाह से जवान हैं। जी जी जी। और जो भी रिश्ता आता है पसंद करके जाते हैं, लेकिन फिर आगे जाके बस कोई ना कोई बहाना हो जाता है। चले मेरी बहन, इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं अर्ज़ करता हूँ। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں بنگلہ دیش سے کال کیا, میرا نام سکرت المنتہا. ٹھیک ٹھیک میرا بھائی جی فرمائیے. جی میرا کوشچن یہ ہے, نماز میں یعنی وقتی رکعت میں چانا زبان سے نکلتا ہے جی جی تو ایک گناہ ہوگا. جس سوال میں سمجھے نہیں. ثنا سوال ہے نماز میں ثنا زبان سے ثنا نکلتی ہے, ثنا نہیں پڑھی ہے, ثنا آ جاتی ہے. اچھا اچھا چلو میری بہن, میں ہاں جواب میں سمجھ نہیں پایا آپ کا کوشچن. آپ نے کچھ فرمایا تو میں معذرت خواہ, آئی ایم سوری, آئی کڈ ناٹ انڈرسٹینڈ یور کوشچن. بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ بہن نے کہا کہ رشتے آتے ہیں مگر حامی نہیں ہوتی. اکثر لوگوں کے ساتھ اس قسم کے پرابلم ہوتے ہیں. تو تمام حضرات جن کو رشتوں میں پرابلم ہے تو دیکھیں اس کی اسباب ہوتے ہیں اکثر, کہ بعض اوقات تو نصیب کا معاملہ ہوتا ہے. بہرحال تھارا نصیب ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے ذرائع اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. تو عام طور پہ اس معاملے میں رکاوٹ بھی کر دی جاتی ہے. تو رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے سورہ مزمل شریف کو اگر عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں, اور پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر کے سارے گھر والے پی لیں, اور وہ پانی گھر میں بھی چھڑک دیں, بلکہ گھر کا جو راستہ ہے اس کے اطراف میں بھی وہ ہلکا سا تھوڑا بہت ڈال دیں, تو اس سے راستے کھل جاتے ہیں اور معاملہ درست ہونا شروع ہوتے ہیں. اور رشتے کے لیے جس طرح میں نے بتایا کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 عشاء کے بعد 41 مرتبہ پڑھنا. اسی طرح اگر سلام قولا من رب الرحیم, سلام قولا من رب الرحیم, اس آیت طیبہ کو بھی اگر 500 مرتبہ پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی فضل فرماتا ہے اور رشتہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ رشتے کے لیے اور بھی بہت ساری آیات ہیں, لیکن جیسے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 ہے, اس آیت طیبہ کو 11 مرتبہ پڑھ کر کنگا لکڑی کا بنا ہو یا دانت کا بنا ہو یا سینگ کا بنا ہو یا لکڑی کا بنا ہو, اس پہ دم کر کے لڑکی کو استعمال کے لیے دیا جائے, اور اس کنگے کو اس لڑکی صرف وہی لڑکی استعمال کرے, تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جلد رشتہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک وظیفہ یہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے کہ سورہ احزاب پوری کی پوری ہینڈ رائٹنگ میں لکھوائی جائے, بغیر عرب کے لکھوا لیں, تو انشاءاللہ ہاں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہ سورہ احزاب کو پورا کا پورا لکھا جائے, اور لکھ کر لڑکی جس کمرے میں سوتی ہے اس میں ایک ڈونگا نیا لے کر وہ صورت لکھ کے اس میں رکھ دی جائے, اور ڈونگے سے کو ڈھانپ دیا جائے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بھی بہت جلدی رشتہ ہو جاتا ہے. اور جب رشتہ ہو جائے تو پھر اس سورہ احزاب کو ٹھنڈا کروا دیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. ہماری بہن نے جو بنگلہ دیش سے کوشچن کیا تھا تو وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے لکھا ہوا نظر آیا تھا نماز پڑھنے کے دوران میں. تو دیکھیں اگر لکھا ہوا نظر آ جائے تو اس سے نماز میں فرق نہیں پڑتا, سوائے یہ کہ جان بوجھ کے اس کو پڑھا جائے تو پھر نماز میں فرق پڑتا ہے. تو اس کی احتیاط کی جائے, اس کو پڑھا نہ جائے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ محترم ناظرین کرام, ہمارا پروگرام اسماء الحسنی آپ دیکھتے ہیں ہر پیر کو رات 9 بجے سے 10 بجے تک. اس میں آپ اپنے روحانی اور شرعی مسائل کا حل ہم سے پوچھتے ہیں الحمدللہ. یہ اور ہر مرتبہ ایک نہ ایک اس میں الہی کی برکات آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے. تو بہرحال ایک آخری برکت سورہ اللہ تعالیٰ کے اسم یا ملک کے میں بیان کرتے ہوئے پروگرام کو ختم کرنے کی طرف جاتے ہیں ہم, کہ نفسانی خواہشات سے بچنے کے لیے اگر انسان سوتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم یا مالکو کی کثرت کرے تو نفسانی خواہشات اس سے کم ہو جانا شروع ہوتی ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.